Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. Your host Samreen Shah is back with another episode of Irushka, a Russian mafia-based love story of Irha Daud and Alan Mustafa. The video courtesy goes to Ramsha Khan और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ईद स्पेशल एपिसोड नंबर 2. किस्तें की तादाद लंबी नहीं होगी, फिर रिमाइंड कर रही हूँ छोटी होगी, बिकॉज़ ईद की तैयारियों में जिस तरीके से मुश्किलों से लिखा जा रहा है और रमशा के पुरज़ोर इसरार पे, तो काइंडली इसको आप बेयर करें और इन्जॉय करें. और एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि देखें, आप इंतज़ार ना करें कंप्लीशन का, क्योंकि अगर इसी तरीके से कम व्यूज़ आएंगे और आप लोग बहुत इजी और लेज़ी होके देखेंगे तो आगे आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा. ना पीडीएफ में आएगा, ना क्लासिक डिजिटल लाइब्रेरी में आएगा, ना किसी किताबी शक्ल में आएगा. वो भी कोई अगर किताबी शक्ल में हुआ तो 3-4 साल बाद होगा, क्योंकि अभी तो किताबी शक्ल का भी आपको पता है कि कितने एक्सपेंसिव होते हैं. तो अभी तक कोई सीन, कोई प्लान नहीं है, तो आप इसको यहीं पे ही पढ़ेंगे तो बेहतर है साथ साथ पढ़ें, इंटरेक्शन करें राइटर्स के साथ, क्योंकि हमें फ़ायदा होगा. ना सिर्फ मुझे फ़ायदा होगा, मैं और रिमाइंड करवा रही हूँ, मेरी पूरी क्लासिक टीम यानी यूट्यूब टीम को फ़ायदा होगा, रमशा खान को फ़ायदा होगा, सीमा शायद एंड ऑल ऑफ अवर द गर्ल्स. आप मुझे आएंगे पढ़ने के लिए, आप बाकियों को भी आएंगे पढ़ने के लिए. तो बहुत ज़रूरी है सपोर्ट टीम करना, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से एक बंदे को नहीं, कई लोगों को फ़ायदा होगा. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमें इस जर्नी में बहुत साथ देंगे, क्योंकि मैं फ्री देने में बिल्कुल तैयार नहीं थी स्टोरी. आई वाज़न्ट इवन कंफर्टेबल, लेकिन मैंने फिर ख्याल किया, मुझे ये एक यूट्यूब की फील्ड मिली, अपॉर्चुनिटी मिली, और कंफर्ट जोन से निकल के मैंने कहा कि मैं इरुश्का लिख के दूँगी. अगर इंशाल्लाह इरुश्का कामयाब हुआ तो मैं अपने बाकी के भी 1-2 प्रोजेक्ट्स जो हैं, जिनको असल में मैंने ई बुक के लिए प्लान किया था और या डिजिटल लाइब्रेरी के लिए प्लान किया था, वो क्या पता मैं उसको शिफ्ट कर दूँ थ्रू यूट्यूब, ताकि आप लोगों का भी गिला ख़त्म हो कि समरीन शाह ने फ्री देना छोड़ दिया है. तो उम्मीद करूँगी कि आप मेरी इस जर्नी में साथ देंगे, ताकि आपको मज़ीद मज़ेदार से रोमांटिक से और अच्छे से नावल आपको पढ़ने को मिले. मज़ीद बातें नहीं करते, आप लोग अपनी इस ईद के साथ इरुश्का की एपिसोड नंबर 26 को एंजॉय करें. सिकंदर बेड पे लेटने की तैयारी कर रहा था जब दरवाज़ा खोलकर रिमशा आई. आपको नीचे आना पड़ेगा. सिकंदर चौंक कर सीधा हुआ. खैरियत, क्या फिर डोना प्रिंसेस ने बात करनी है? तो इसको बोल दो मैं सो गया हूँ. नहीं, कोई वकील आया है. सिकंदर ने वक्त देखा. रात के 1 बज रहे थे. इस वक्त कौन सा वकील आ गया? सिकंदर अपने ऑफिस में था और इसके सामने बैठी थी इरहा की वकील बख्तावर अजीम आलम. मुझे नहीं पता था तुम्हें पढ़ाना मेरे गले पड़ जाएगा. तुम कॉलेज तक ही ठीक थी. बख्तावर ने अपनी आंखें घुमाई. मैं कॉलेज में होती तो तब भी इरू जान का केस लड़ती. वो मेरी कज़न नहीं, वो मेरी बहन और बेटी भी है. जब से इरू की जान मैंने बचाई है, तब से मैं इसके लिए हसास हूँ. ग्रेट. अगर इसका ख्याल है तुम्हें बहुत, तो ये समझो कि इसका पेरिस जाना ठीक बिल्कुल नहीं है. क्यों ठीक नहीं है मामा? 2 बड़े नौजवान मर्दों के साथ घूमने फिरने की इजाज़त दे दूं, ये कह रही हो तुम? रशियन कापू हूँ, मगर पाकिस्तानी बाप भी हूँ. मेरी गैरत हरगिज़ गवारा नहीं करती. जितनी मैंने आज़ादी दी है, इतनी शायद मैंने तुम्हें भी नहीं दी थी. सिकंदर ने पेपर वेट से खेलते हुए कहा. अच्छा, तो आपको इस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया जब आप हनान मामा और हदाद के पास अकेले मुझे छोड़ गए थे? सिकंदर ने इसे आंखें बड़ी बड़ी दिखाईं. इसका नतीजा भुगत रहा हूँ. तुम इस बड़े आदमी की उम्र से शादी ना करती, ये 4 नमूने इस दुनिया में ना लाती. बख्तावर को चिढ़ हुई, फिर हंसी आई. मामा, हदाद हमारी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा है, आपको ये मानना पड़ेगा. और रही इरू जान की बात, अगर आप इसकी बातों पे इसके दोस्त के हवाले से इनकार करेंगे तो बगावत का मामला हो जाएगा. सिकंदर अब सीधा हुआ. क्या मतलब? देखें, इरू आपकी बहुत इज्जत करती है, आपसे बहुत प्यार करती है, आपके हर फैसले को सर आँखों पे रखती है, मगर इसका अपना दिल और दिमाग भी है. क्या पता इसका वैसा ख्याल ना हो जितना आपके ऐसे एक्ट से वो ये चीज़ें सोचने पे मजबूर हो जाए. सिकंदर बड़े गौर से इसकी बात सुन रहा था. देखें, आप जब छोटे बच्चे को कहोगे इस प्लग के करीब ना जाना,
اسے سمجھائیں گے، اسے کہیں گے اور ڈانٹ بھی دیں گے کہ تمہیں کرنٹ لگ سکتا ہے، لیکن وہ بچہ پتہ ہے کیا کرے گا؟ وہ سیدھا جا کر نہ صرف اس کے قریب پہنچے گا بلکہ اپنی انگلی بھی ڈالے گا، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہوتا کرنٹ کا مطلب کیا ہے۔ تمہارے بچوں کی طرح نہیں ہے میری بیٹی۔ سکندر نے سر جھٹکا اپنا۔ اچھا، کتنی دفعہ منع کر چکے ہیں کہ وہ مافیا والے کام میں دلچسپی نہ لے، مگر کیا اس نے بات سنی؟ اس کے ہاتھ توڑنے کا نتیجہ دیکھ لیں۔ پرابلم کیا ہے بخت؟ سکندر فرسٹریٹڈ ہوا۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ ارو پہ بھروسہ رکھ کر اس کی سوچ پہ چلنے دیں گے تو کیا پتہ ویسا نہ ہو جیسا آپ کو خوف اور ڈر ہو۔ وہ صرف گھومنے پھرنے جانا چاہتی ہے اور اس دوست سے باتیں کرنا چاہتی ہے جو صرف 6 سال کا بچہ تھا جب آپ ارو جان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ سن رہا تھا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں امریکہ اور اس قسم کی ڈیمانڈز جو آپ کو سننے کو نہ ملیں تو آپ کو ارو کی ہر بات ماننی ہوگی، اسے اپنے ذہن سے چلنے دینا ہوگا۔ بعد میں آپ کے پاس بڑی ایکسکیوز ہوگی کہ آپ نے اس کی ہر بات مانی، اور ارہا کو اب ہر حال میں آپ کا خیال کرنا ہوگا۔ اور ہاں، اس میں ارو کو افسوس بھی نہیں ہوگا، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ حداد سے شادی میری تب جا کر ہوئی ہے جب تک آپ نے ہاں نہیں کی، یاد تو ہوگا نا ماما؟ اس وقت آپ نہ بھی کر دیتے تو بھی مجھے آپ کا انکار سر آنکھوں قبول ہوتا، چاہے میں حداد سے کتنی محبت کرتی۔ آپ سے زیادہ نہیں کرتی تھی کیونکہ آپ میرے سب کچھ تھے۔ ویسے ہی ارو بھی آپ کے لیے ویسا فیل کرتی ہے، مگر زمانہ تھوڑا بدل گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم آزاد خیال بن کر اپنے بچوں کو کچھ بھی کرنے دیں، میں یہ کہہ رہی ہوں دیں سونے کا نوالا، رکھیں شیر کی نظریں، مگر اتنی نہیں کہ ان کا دم گھٹ جائے یا وہ ڈرنے لگیں اور دل کی بات اور اپنے معاملات اپنے ماں باپ سے چھپانے لگ جائیں۔ تو کیا چاہتی ہو؟ جانے دیں، ویسے بھی وہ لڑکا 5 دن بعد واپس جا رہا ہے۔ ارہا جان اپنی پڑھائی میں مصروف ہو جائے گی۔ سنا ہے رشیا میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ جو چیز ارہا نے بڑے خفیہ انداز میں چھپائی تھی وہ سکندر اور حداد سے چھپی نہیں۔ یونیورسٹی واقعی بہترین تھی، لیکن کچھ تحفظات ابھی بھی تھے ان کے کہ آیا اسے بھیجیں یا نہیں۔ اس کے سامنے بات نہ کرنا، اس نے خود ابھی تک مجھے بتایا نہیں، شاید کالج ختم ہونے کا ویٹ کر رہی ہو۔ رے میرا خیال سے اسے وہاں بھیجنے پہ راضی نہیں ہوگی۔ مافیا کی جگہ جب ارو کی ترجیحات پڑھائی ہوگی تو میرے خیال سے پھر آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوگی، اور جب رشیا کی اصل سردی اور ماحول کا پتہ چلے گا تو خود ہی ٹریک بدل لے گی۔ یاد ہے بچپن میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی کیونکہ اس کا دوست بننا چاہتا تھا، پھر بس خواب بدل گئے، سوچ بدل گئی۔ آپ ریلیکس ہو جائیں ماما، ارو کے حوالے سے پریشان نہ ہوں، وہ بہت مضبوط، ہوشیار اور صاف دل کی لڑکی ہے، اسے اپنا خیال رکھنا آتا ہے۔ میں اس کو اکیلے بھیجنے پہ مطمئن نہیں ہوں۔ وہ نیم رضامند لگ رہا تھا۔ تو نہ بھیجیں اکیلے، کسی کو بھی ساتھ چلنے کو کہہ دیں۔ میرے تینوں بیٹوں کے ایگزامز آ رہے ہیں، حداد مانیں گے نہیں، صوفی پہ آپ بھی مانیں گے نہیں، ایلیکس اور جاوید بھائی کی فیملی کو بھیج دیں۔ سکندر اس کے بعد بولا نہیں، بختاور چلی گئی۔ حداد نے چھوڑا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور خود سپر اسٹور سے کچھ چیزیں لینے گیا تھا۔ بیڈ پہ وہ لیٹا تو رمشا اس کے قریب آئی اور اس نے اس کے سینے پہ سر رکھا اور بولی، کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، صبح ارہا کو جگا دینا، 7 بجے اس کی فلائٹ ہے، باری اور ایلیکس جائیں گے اس کے ساتھ۔ رمشا نے آنکھیں بند کی تھی تو تیزی سے کھول کر سر اٹھا کر اس نے نیم اندھیرے میں سکندر کا چہرہ دیکھا۔ کیا مطلب؟ سکندر نے اس کو کھینچ کر اس کا سر تھپکا۔ سو جاؤ، 2 گھنٹے بعد اٹھنا ہے، مگر پیکنگ وغیرہ کرنی ہے، میں کر کے آتی ہوں۔ سکندر آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کے گال چھو کر سکندر کے روکنے کے باوجود وہ ایک بھوکلائی ماں کی طرح اٹھ کر چلی گئی۔ سکندر نے تپتے ہوئے تکیہ اٹھا کر اپنے منہ پہ رکھا۔ ایلی بلا، اگر مجھے تمہارے ارادے کی بھنک بھی لگ گئی نا، وہ دن تمہارا آخری دن ہوگا۔ وہ تکیے میں منہ دیے بولا۔ الان مصطفیٰ، میں نماز کے لیے اٹھی اور بس میرا بیگ پڑا ہوا تھا، آج کے کپڑے بھی استری کر کے لٹکائے تھے، ممی نے کہا نماز پڑھو اور ایئرپورٹ نکلنے کی کرو، اور میں حیران پریشان بھاگم بھاگ والے معاملے میں ان کے ساتھ لے آئی۔ فلائٹ میں جا کر ہوش آیا تھا، مجھے تو ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا ایلی، پاپا مان کیسے گئے؟ پھر پتہ چلا تم لوگوں کی شاید 8:30 بجے فلائٹ تھی، تو ہم 1.5 گھنٹہ جلدی پہنچ گئے، پھر سوچا تمہیں سرپرائز دوں۔
ٹکٹ اور ڈرائیور کے پیسے دے دیے، باقی سوچا تم ہی پے کرو گے۔ ہم لوگ ریسٹورنٹ آ چکے تھے۔ براق نے دیکھا تو اس کی آنکھیں 10 گنا بڑی ہو گئی۔ اسے بھی میری طرح بے یقینی تھی۔ امیرہ نے تو خوشی سے چیخ مار کر ارہا کو گلے لگایا۔ دعا بھی خوش اب نظر آ رہی تھی۔ البتہ ایلیکس اور بارش کو دیکھ کر سب سمجھ گئے ان کے ہوتے ہوئے وہ آ سکتی تھی۔ ہمیں 4 چیئرز کا ٹیبل ملا تھا، اس سے بڑا مل نہیں رہا تھا، تو ایلیکس کو وہاں بٹھا دیا کہ براق سے اچھی گپ شپ تھی اس کی، اور میری ریا سے بھی دور رہے۔ پہلے تو وہ راضی نہ ہوا، اس نے کہا وہ باڈی گارڈ کی طرح کھڑا رہے گا، لیکن براق کی ضد اور ارہا کے حکم پہ بیٹھ گیا۔ ایک سے جان چھوٹی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بھی میں اور ریا اکیلے تھے۔ بیچ میں بیٹھا اپنے منہ سے بھی بڑا ٹیبلٹ پکڑے اپنے بیگ سے نکال کر وہ ہمارے بیچ میں رکھے تصویریں کھینچ رہا تھا ویو کی۔ ریا ہر کسی سے بے پرواہ مجھے دیکھے بس بتائے جا رہی تھی کہ بختاور آپی نے کیسے اس کے پاپا کو منایا، وہ سمجھ نہ سکی۔ کیا پتا آپی نے پاپا پھپھو کے نام پہ ایموشنل کر دیا ہو۔ یار وہ پراپر پریکٹس کیوں نہیں کرتی؟ وہ بہترین وکیل بن سکتی ہیں نا ایلی۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہمارا آرڈر آ چکا تھا۔ بارش کے لیے ارو نے انڈوں اور چیز کا سینڈوچ منگایا تھا، جبکہ ہم دونوں نے ہاٹ چاکلیٹ اور کروسانٹ لیے تھے۔ گرمی تھی مگر ارہا نے کہا تھا اور میں کیسے انکار کر سکتا تھا اپنی ریا کو۔ بند کرو اسے ٹیبلٹ کو اور کھاؤ۔ ارہا نے اسے ٹوکا۔ میں فوٹوز لے رہا تھا، ممی کو بھیجنی تھی۔ تمہاری ممی نے پیرس دیکھا ہے؟ 1 منٹ، کہیں یہ چھوٹا سا لڑکا میری اور ریا کی تصویریں لے کر سکندر بھا کو نہ بھیج رہا ہو۔ میں نے ہلکی سی گرم کریم چاکلیٹ ملک میں ڈالی کر چمچ ہلائی اور اسے بڑے غور سے دیکھا۔ وہ ٹیبلٹ رکھ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں مسکرایا ہولے سے۔ شکر کرو بچے، میں اولاد مصطفیٰ نہیں ہوں۔ کوئی اور ہوتا تو اٹھا کر پینک چکا ہوتا۔ تو آپ ڈاکٹر ہیں؟ میں نے سر ہلایا۔ تو ارو آپی کا ہاتھ کب تک ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں ان کو کھانے میں مشکل ہو رہی ہے۔ ارہا الٹے ہاتھ سے کرسانٹ توڑ کر کھا رہی تھی۔ اس کا دوسرا ہاتھ اس نے اپنے گھٹنے پہ رکھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اٹھ سکتے ہو۔ میں ریا کی مدد کر دوں؟ ریا کیا میں توڑ دوں؟ مجھے ریا کے اور قریب بیٹھنے کا بھی موقع مل جائے گا، اور کیا پتا اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا بھی دوں۔ ایلیکس کی نظریں مجھے اپنے پیچھے محسوس ہوئی۔ ٹو ہیل ود ہم۔ بوٹی نہیں ہے ایلی، تم ممی نہیں ہو۔ پتہ ہے کل ممی نے مجھے اتنے سالوں بعد اپنے ہاتھوں سے کھلایا، لیکن پھر بھی میں ہیلپ کر دوں۔ الٹے ہاتھ سے کھانا ٹھیک نہیں ہے، تمہارے ارادے ٹھیک نہیں ہیں الان۔ آپ کا تو ہاتھ اتنا اونچا ہے ڈاکٹر ایلی، آپ تو یہاں بھی توڑ کر دے سکتے ہیں کرسانٹ۔ وہ بچہ بڑے غور سے میرے بازوں کی لمبائی نظروں سے ناپنے کے بعد بڑے ہوشیاری سے بولا۔ وہ واقعی جاوید کا بیٹا تھا۔ اب سمجھ آئی سکندر بھا نے اسے اپنے ساتھ کیوں بھیجا۔ اوہو، میں کھا رہی ہوں، ابھی تو رائڈز لینی ہے، مجھے درد ہو ہی نہیں رہا اب، مگر مجھے ہو رہا ہے تمہیں اس طرح دیکھ کر۔ ایک ہاتھ سے کھاتے ہوئے دل کر رہا تھا واپس جا کر شرمن کے ہاتھ بھی توڑ آتا، کمر کی ہڈی کافی نہیں تھی۔ ارہا نے چاکلیٹ کا سپ لیا۔ یم، اب سمجھ آئی کیا ہائپ تھی اس کی۔ ارہا کے ہونٹوں کے کونے پہ ہلکی سی چاکلیٹ لگ گئی تھی۔ میں نے نظریں ہٹا لیں، لیکن میرا اوسڈی اور کچھ اندر کا بیسٹ کہہ رہا تھا کہ اسے خود صاف کروں۔ ریا، خود کر لے، کیا جاتا ہے؟ ہاں۔ ریا نے ایک اور سپ لیا۔ وہ چاکلیٹ میں نے رومال اٹھا کر اس کے قریب کیا ہی تھا کہ بارش نے آگے بڑھ کر اپنا والا موجود اٹھا کر ارہا کے منہ پہ صاف کیا۔ بچوں کی طرح کھاتی ہو تم آپی، لٹل باسٹر۔ گالی نہیں الان، بری بات۔ او ایلی بھی پریشان ہو کر دیکھ رہا تھا۔ میں بھی کہوں مسٹر اوسڈی بولا نہیں، ویسے مسٹر اپنے برتن نہیں لائے؟ میں ہنس پڑا۔ ہنس ہی سکتا تھا، کچھ کر تو نہیں سکتا تھا۔ تکیا، بیڈ شیٹ اور بلینکٹ لایا ہوں۔ ہوٹل والوں کے اپنے ہوتے ہیں ڈاکٹر، کیا آپ کبھی ہوٹل نہیں گئے؟ ہاں تم بول لو بیچ میں۔ ارہا اسے سمجھانے لگی کہ میں بیٹھے بیٹھائے پیرس کی یہاں سب سے مہنگی زمین خرید سکتا ہوں، پرائیویٹ جیٹ میں آیا ہوں اور سب سے مہنگے ہوٹل میں رہ رہا ہوں، اور وہ پوچھ رہا ہے کہ میں کبھی ہوٹل نہیں گیا۔ ہاؤ فنی۔ اسی لمحے براق کا میسج آ گیا۔ انجوائے کر رہے ہو؟ چڑھاتی ہوئی مسکراہٹ والی ایموجی بھیجی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو براق بڑے مزے سے کافی کا سپ لے رہا تھا۔ میں مسکرایا۔ بہت، مطلب آپ لوگ الگ ہوٹل میں ہو؟ میں نے چونک کر دیکھا۔ ہاں، اب ایلی جہاں رہ رہا ہے وہاں تو ہم بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟
تم لوگ اس ہوٹل میں نہیں ہو؟ میں ایک دم تیزی سے بولا۔ داونچی ہوٹل رہ رہے ہیں ہم، 2 کمرے بک کروائے ہیں پاپا نے، ایک میرا ہے اور دوسرا بارس اور ایلیکس کا۔ ہم لوگ 4 سیزن ہوٹل میں رہ رہے تھے اور ریا چھوٹے سے ہوٹل میں، وہ بھی مجھ سے دور، مطلب وہ بھی مہنگا تھا اور کمرے میں اسٹے ہی کرنا تھا، لیکن مجھے نہ جانے کیوں اچھا نہیں لگا۔ ہم لوگ ایک ہی نیبرہڈ میں رہتے تھے، مگر ریا جہاں بزنس کلاس میں جاتی تھی وہاں میں فرسٹ کلاس اور پرائیویٹ جیٹ والا تھا۔ ریا کا گھر سب اربن ٹائپ تھا، وہاں پر ہم لوگ واحد تھے جو مینشن میں رہ رہے تھے۔ شو نہیں مارا، بس فیکٹس بتا رہا ہوں کہ بہت سا فرق تھا ہمارے درمیان، جو ہماری دوستی ماں باپ کے خلوص اور ہمبل ہونے کی باعث پتہ ہی نہیں لگتا تھا، لیکن آج پتہ چل رہا تھا۔ میں بیچ میں مداخلت کرنا بھی چاہوں تو ریا نہیں مانے گی۔ خود سکندر بھا کے پیسے ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا، یہ بھی بہت تھا میرے لیے۔ اب کیا پلان ہے؟ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم سب لفٹ سے نیچے جا رہے تھے جب ارہا نے پوچھا، میں اور براق جمعہ پڑھیں گے، تب تک تم لوگ آرام کرنا چاہو؟ اس کے بعد نکلیں گے، آج ایوننگ اور نائٹ کا پروگرام ہے، کل پھر دوبارہ صبح جائیں گے، بس وہیں ہی جانا ہے۔ میرے سونے کا موڈ نہیں ہے، میں گرلز کو لے کر تب تک کہیں چلتی ہوں، دعا کو فیشن سے متعلق دیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، ڈزنی لینڈ تھوڑی دیکھنے آئے ہیں۔ ہم لوگ باہر آئے تو ایک کپل کا وہاں پرپوزل والا سین ہو رہا تھا۔ دیکھنے میں اسپینش کپل لگ رہے تھے۔ وہ اب لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا تھا، پھر اسے اٹھا کر گھماتے ہوئے اس کے ہونٹ چومے۔ ارد گرد تالیوں کا گونج مچ اٹھی۔ اچانک براق دھاڑا، ہم سب مڑے، دیکھا تو براق نے امیرہ اور دعا دونوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آگے چلو، فضول چیزیں بچے نہیں دیکھتے۔ بھائی چھوڑیں، اتنا کیوٹ پرپوزل ہو رہا تھا۔ امیرہ بولتے ہوئے ہاتھ ہٹانا چاہتی تھی، لیکن براق نے تب تک نہیں ہٹایا جب تک وہ سین ختم نہیں ہوا۔ ارہا کو ہنسی آئی، اس نے بارس کو بھی کھینچا۔ ایلیکس بھی پیچھے چل پڑا اور میں پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اس پرپوزل کو ذہن میں سوچ رہا تھا۔ اب اسپینش کپل کی جگہ میں اور ریا تھے ذہن میں۔ ایلی، میں سوچ کی دنیا سے باہر آیا، میرے ہاتھوں میں زور سے کھچاؤ ہو رہا ہے، میرے بازو میں بھی درد نکل آیا، یہ نارمل ہے نا؟ میرا منہ کھل گیا۔ ریا کو درد ہو رہا ہے؟ میں جھٹ سے اس کے سامنے آیا تو ایلیکس دیوار کی طرح تن کیے بیچ میں آ گیا۔ میرے منہ سے غراہٹ نکلنے لگی تھی کہ ریا بولی، چیک کروا رہی ہوں ہاتھ۔ ایلیکس نے سر سمجھنے والے انداز میں ہلایا، پھر ذرا سا فاصلے میں ہوا۔ چیک کرنا ہوگا، پین کلرز لے رہی ہو ٹائم پہ؟ شاید رات کی کھانے میں بھول گئی ہوں گی، مگر فلائٹ میں لی تھی، مگر ابھی بہت زیادہ کھچاؤ ہو رہا ہے، بس ہاتھ پیرالائز نہ ہو جائیں۔ اللہ نہ کرے، فضول مت بولو، میں نے تیز لہجے میں اسے ڈانٹا۔ ارہا نے حیرت سے دیکھا، تمہیں غصہ بھی آتا ہے یا گرمی وجہ ہے؟ یو ہیو نو آئیڈیا سویٹ ہارٹ۔ اوہو، بس احتیاط کے لیے کہہ رہی تھی، چیک کر لو، میرے ہاتھ بڑے قیمتی ہیں، تم پوری کی پوری قیمتی ہو میری جان۔ سب ٹھیک ہے نا لٹل کاپو؟ ایلیکس بیچ میں بولا، تم اپنی شکل گم کر لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فنگر سپلنٹ خریدنا ہوگا، 3 انگلیوں والا، پورے ہاتھ کوریج سے ٹائٹ ہو کر پریشر ہو رہا ہے تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مسلز میں کھنچاؤ ہو رہا ہے، اور کچھ نہیں۔ میں نے اس حصے کی نبض کو چیک کرنے کے بعد اس کے مسلز کے ہارڈ حصے کو دبا کر چیک کیا۔ ڈاکٹر موڈ میں تھا اس لیے اتنا ہوش نہیں تھا، الان کا 20 موڈ ہوتا تو اس کے بازوں کی نرماہٹ محسوس کر کے پاگل ہو رہا ہوتا۔ 3 تو ویسے کور تھے، پھر اس کو اوپر ایموبلائزر لگایا تھا، مطلب چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا استعمال کر سکتی ہوں؟ وہ بولی، ہاں لیکن آہستہ آہستہ تاکہ بلڈ سرکولیشن ہو اور تم ہیل کرو۔ ٹھیک ہے، آؤ میڈیکل سٹور چلتے ہیں ہم دونوں، یہ کر کے پھر میں ان کے ساتھ چلوں گی۔ آئیں کاپو، ایلیکس نے کہا تو ارہا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم باری کو لے جاؤ، تھک گیا ہے بیچارہ، اسے ہوٹل چھوڑاؤ، میں ایلی کے ساتھ یہ ذرا ہاتھ کا کچھ کر رہا ہوں، پھر ان دونوں کے ساتھ گیلریز لفائتے ان پیرس چلوں گی۔ مگر کاپو، کیا ہو گیا ایلیکس؟ کچھ نہیں ہوگا، ایلی ہے میرے ساتھ، کسی دشمن کی اگر نظر پڑی تو ایلی کو دیکھ کر لوگ سمجھیں گے کہ تم ہو، کیونکہ بلٹ وائز اور کٹ کاٹ میں تم دونوں ایک جیسے ہی ہو۔ ناٹ فیئر ریا، تمہارے لیے تو میں سب سے منفرد اور الگ ہونا چاہیے ہوں، اور وہ کسی دشمن سے نہیں، مجھ سے تمہیں بچانا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کر لیں، میں مال میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ بارس اکیلے کمرے میں رہ سکتا ہے؟ کیوں بارس؟ نہیں، میں بھی ساتھ چلوں گا، مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی، وہ پرجوش ہو کر بولا۔ جسٹ گریٹ، ایسا ہی ہوگا بیٹا، براق نے میرے قریب آ کر بڑبڑایا۔ ہاں، تم آ جاؤ زخموں پہ مرچیں لگانے،
تمہیں تو مرچیں پسند ہے بیٹا. براق نے تنگ کر دینے والی مسکان دی. میں نے دانت پیسے. یہ میرے دل کا حال کیسے جان رہا ہے. میں جا رہا ہوں فریش ہونے ہوٹل. تم دیکھو یہ جھمیلے. آ جانا مسجد. ٹھیک ہے, میں بڑبڑایا. آؤ ایلی, ان چھیلوں نے بھی ساتھ چلنا ہے. کیوں نہیں, آؤ, خوب بدلے نکالوں گا, دیکھنا. جاری ہے. اگلی قسط میں جو ہے وہ علان مصطفیٰ کیسے بدلے نکالتا ہے, اینڈ ہاؤ دا رومانس ان پیرس از گوئنگ ٹو اسٹارٹ. کیا ایلی نے جو ابھی سین دیکھا ہے پیرس کا پرپوزل, کیا وہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہے, کیا وہ اپلائی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے, یا کیا ہونے والے آگے. تب تک کے لیے جاری رہیے گا, اور ہم اگلی قسط میں ملتے ہیں. اللہ, کوشش کروں گی کہ کل تک دے دوں, نہیں تو سنڈے کو. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ رمشا خان کا پریشر ڈالیں گے. دیکھتے ہیں کون جیتا ہے, رمشا خان جیتتی ہے یا میں جیتتی ہوں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.